वालेकुम, दिस इज मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 28 जून 2026 है, इतवार का दिन है। मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल कमेंटेटर की हैसियत से हर दफ़ा जब मैं कमेंट करने लगता हूँ, पूरी दुनिया की सिचुएशन को देख रहा होता हूँ जिसमें पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स होती हैं, दुनिया भर की, मशरक़ वस्ती की, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट्स होती हैं। तो मेरे सामने सवाल ये होता है कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है, इनका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो मेरे सामने क्या होना चाहिए। क्या इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां वेनेजुएला की हुकूमत अब ये कह रही है कि मरने वालों की तादाद 1500 से 2000 के दरमियान है और हज़ारों लोग अभी भी मिसिंग हैं। क्या सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है या सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो है जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान में बहरा हुर्मुज़ के ऊपर जो झड़पें हैं, जो फ़ज़ाई हमले हैं, जो काउंटर स्ट्राइक्स हैं ईरान की, जो मिसल स्ट्राइक्स हैं, वो उनकी शिद्दत में मसलसल इजाफा हो रहा है। और सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान में जो बहुत सेलिब्रेटेड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, जिसमें पाकिस्तान का, कतर का इनपुट था, रोल था, जो स्विट्जरलैंड में टॉक्स हुई, क्या वो सब कुछ फेल होने वाला है, वो सब कुछ अनरेवल होने वाला है? यह सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमारे सामने वो है जहां लेबनान में अमेरिका ने एक ऐसा फ्रेमवर्क फ्राइडे के दिन मनवा दिया है इसराइल और लेबनान के दरमियान में, जिसके बाद अमेरिका के एनालिस्ट और इसराइल के एनालिस्ट खुलम खुला ये कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से लेबनान के साथ साजिश हो गई है, ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया है। ऐसा लगता है कि लेबनान में सिविल वॉर करने के लिए इसराइल और अमेरिका ने एक फ्रेमवर्क जो है वो वहाँ पे प्लेस कर दिया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है हमारे लिए जहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर बहुत महीनों के बाद वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल के बाहर एक मुजाहरा किया इमरान खान की रिहाई के लिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां कश्मीर की एक टेंस सूरत हाल जो है वो बदस्तूर जारी है और पाकिस्तान की हुकूमत की जो पोजीशंस हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मसलसल जो है बदलता चला जा रहा है। यह सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जो हम देखते हैं कि अब से बहुत घंटे पहले, 12 घंटे 14 घंटे पहले, कराची में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, डीजी जो रेंजर्स हैं, कराची रेंजर्स है, जो सिंध रेंजर्स है, उसके हेडक्वार्टर्स पे गुलशन जौहर में हमला किया है अपेरेंटली तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फिदाइन ने या गुरेलास ने या उनके दहशत गर्दों ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है? मैं समझता हूँ चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कराची की, वहाँ से हमें बात का आगाज़ करना चाहिए, जहाँ पे हम देखते हैं कि हफ्ते की रात को कराची रेंजर्स का जो हेडक्वार्टर है गुलशन जौहर में, वहाँ पर खासा खौफनाक किस्म का हमला किया, जिसमें कहा जाता है कि 3 रेंजर्स के अहलकार जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 3 अटैकर्स, हुकूमत का कहना है कि 3 अटैकर्स जो हैं, सारे अटैकर्स मारे गए हैं। ये और बात है कि अल जज़ीरा के अंदर और दुनिया के और बहुत से हिस्सों में जहाँ इसकी तफसीलात छपी हैं, वहाँ उनका कहना यह है कि ये टीटीपी का जो एक होता था, धड़ा होता था, जमात उल अहरार, उसके एक स्प्लिंटर ग्रुप ने यह हमला किया। यानी ये जमात उल अहरार भी नहीं है, उसका एक स्प्लिंटर ग्रुप है जिसने ये हमला किया है। और उनका कहना यह है कि उनके हमलावर 9 थे और एक हमलावर, अकॉर्डिंग टू जो आई विटनेसेस हैं, वो कहते हैं कि उसने जो रेंजर्स का हेडक्वार्टर था गुलशन जौहर में, उसका जो गेट था वो एक बॉम्बर ने, सुसाइड बॉम्बर ने एक गाड़ी से उससे टकरा दी और वहाँ पर उस गेट को उन्होंने उड़ा दिया। अब इस पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई हमेशा की तरह कि ये हमला क्या है, किसने किया है, ये क्यों किया है, क्या वजह है इसकी। 2024 में यहाँ पर जो आखिरी बड़े हमले हुए वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उनकी जिम्मेदारी ली थी, बीएलए ने, और वो चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर हमले हुए थे, मेरा ख्याल है समवेयर इन अक्टूबर 2024 में। और फिर मेरा ख्याल है नवंबर में कुछ लोगों की गिरफ्तारी का भी कहा गया था। उसके बाद से बाय एंड लार्ज इस किस्म के हमले जो हैं वो कराची में नहीं हुए। अब ये एक ऐसा हमला है जिसमें अमेरिकन एनालिस्ट भी कूद पड़े हैं। मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे 1 से ज़्यादा अमेरिकन एनालिस्ट जो है वेरी सिंपैथेटिक टू द पाकिस्तानी साइड, और वो कह रहे हैं कि ये टीटीपी जो है, ये इस जंग को, उनका ख्याल ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो इस जंग को, जो जंग हो रही है फाटा में और पाकिस्तान के नॉर्थ में, उससे पाकिस्तान के शहरों में एक्सपेंड करना चाह रही है, ये करने की कोशिश कर रही है। तो क्या फिर टीटीपी जो है वो कराची में अगर कर रही है तो कल को फिर क्या वो लाहौर में भी कुछ करेगी, किसी और शहर में भी कुछ करेगी? ये एक इसमें पर्सपेक्टिव है। दूसरा, कुछ पाकिस्तानी रिलेटेड जो एनालिस्ट हैं, जैसे कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा है, बरतानिया में है, उनका ख्याल ये है कि ये कराची के अंदर एक बदलती हुई सियासत की इंडिकेशन है। इसका बाद शायद यहाँ पर कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन या एक सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑपरेशन किया जाएगा, और उनको ये शक है कि मुस्तफ़ा कमाल को मेयर बनाने की यहाँ पर तैयारी जो है वो हो रही। अब इनमें से कौन सी स्पेकुलेशन, कौन सा अंदाज़ा सही साबित होगा इन हमलों के हवाले से, ये आने वाले चंद दिनों में जब ये सूरत हाल ज़्यादा क्लियर होगी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप एंड स्टेज में क्या होगा, फिर हम इसको बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। अब हम थोड़ा सा ईरान और अमेरिका के दरमियान में इस वक्त जो मसलसल थर्सडे के बाद से सूरत हाल डेवलप कर रही है, वेडनेसडे तक सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल थी, जुमेरात के बाद से पहले जब ईरान ने वैसे डिनाई कर दिया, लेकिन सभी को शक है, इल्ज़ाम है कि ईरान के ड्रोन्स ने
ओमान की साहिल के साथ से गुजरने वाले एक ऑयल टैंकर पे एवर लवली जो सिंगापुर जा रहा था उसके ऊपर हमला किया। उसके जवाब में चंद घंटों के बाद अमेरिका की एयरफोर्स ने ईरान की कोस्टल बेल्ट के ऊपर और ईरान की जो आइलैंड्स हैं उसके ऊपर हमला किया। लेकिन ये मामला वहाँ रुक नहीं सका, उसका फिर IRGC ने जवाब दिया। उसके बाद एक और ऑयल टैंकर जो है, जो पेनामियन रजिस्टर ऑयल टैंकर था, नाम मेरे जहन से उसका निकल गया, जो कतर से निकला था, उस पर एक हमला हुआ। उस पर जब एक ड्रोन स्ट्राइक का हमला हुआ तो उसके बाद दोबारा अमेरिका ने ईरान की कोस्टल बेल्ट के ऊपर और आइलैंड्स के ऊपर अमेरिका ने उसी तरह से बहुत ताबड़तोड़ किस्म के हमले किए। और फिर उसका IRGC ने, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, उन्होंने उसके जवाब में, उनका कहना यह है कि हमने 8 जो अमेरिकन टारगेट्स हैं कुवैत के अंदर और बहरीन में, उन्होंने हमें निशाना बनाया। इसलिए चीज़ नोट करें कि इस दफ़ा ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर किसी जगह टारगेट को किसी भी उन्होंने टारगेट को निशान किसी भी चीज़ को उन्होंने टारगेट नहीं किया। अब ईरान की जो टारगेट्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। ईरान की जो स्पेस है रिस्पॉन्ड करने की कम हो गई। कतर पे वो अटैक नहीं कर सकता, कतर उसका मीडिएटर है। वो ओमान पे अटैक नहीं कर सकता, ओमान के साथ उसकी बातचीत चल रही है। वो सऊदी अरब के साथ उसके ताल्लुकात ऐसे हो चुके हैं गुज़िश्ता 2 महीनों में, वो वहाँ अटैक नहीं कर सकता। अब मुत्तहिदा अरब अमारात से भी उसकी कम्युनिकेशन बेहतर हो गई है। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे को ही मुत्तहिदा अरब अमारात के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद, गालिबन उनका नाम है, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरगची के साथ उन्होंने बातचीत की। दोनों ने कहा कि हम अपने तमाम मसाइल को, मैरीटाइम सिक्योरिटी को डिप्लोमेसी के ज़रिए, एंगेजमेंट के ज़रिए हल करेंगे। तो अब मुत्तहिदा अरब अमारात भी इस वक्त ईरान के टारगेट लिस्ट के ऊपर नहीं है। तो आज आके अब ईरान के टारगेट्स वो बेसिस हैं जो या तो कुवैत के अंदर हैं या बहरीन के अंदर हैं। हो असल में क्या रहा है जो हमें समझ आती है, मैं 1-2 हेडलाइंस आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा हेडलाइंस मैं आज दिखाना नहीं आपको चाह रहा, मैं सिर्फ 2 हेडलाइंस आपको दिखाऊंगा, 2 या 3। लेकिन हो क्या रहा है, मेरा ये एनालिसिस या मेरा फियर ये है कि जो ज़ायनिस्ट लॉबीज़ हैं, जो अमेरिका के अंदर भी हैं और जो इसराइल के अंदर भी हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस 14 नुकाती मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किए थे और उसको उन्होंने ब्लेस किया था, उस MOU को फेल करने में वो हर तरह से मसरूफ़ हैं। वो कोशिशें कर रहे हैं बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से। और इस वक्त उनकी कोशिशों में ऐसा लगता है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को उन्होंने उसमें फंसा लिया है अपनी साइड पे। और अमेरिका की पॉलिटिक्स में अब 2 ताकतवर शख्सियात, एक तरफ सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो जो दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जनाब JD वैंस, जिनकी किताब मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने उसकी किताब के ऊपर एक समरी, एक किताब के ऊपर एक एनालिसिस भी मैंने आपको प्रेजेंट किया था। इन दोनों के दरमियान में इस वक्त पावर टसल हो रही है, बिकॉज JD वैंस जो है वो आर्किटेक्ट हैं ईरान की डील के, और मार्को रूबियो मसलसल उस डील को नलीफाई कर रहे हैं। मार्को रूबियो ने फॉर इंस्टेंस, अब इसमें ये देखें कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था 14 नुकाती, जिसे प्रेसिडेंट ने खुद साइन किए थे उसके ऊपर जब वो फ्रांस में थे, उसका आर्टिकल 5 बिल्कुल क्लियरली ब्लैक एंड वाइट ये कहता है कि ईरान और ओमान, ईरान गारंटी करेगा सिक्योरिटी ऑफ द पैसेजेस। ईरान उसकी इंटरप्रिटेशन ये निकालता है कि मैं गारंटी तभी करूंगा कि मेरी साहिल के साथ से ये जहाज़ गुजर के जाएंगे। और ये है कि ईरान और ओमान 60 दिनों तक इस पर कोई फ़ी चार्ज नहीं होगी, टोल नहीं होगा। लेकिन इन 60 दिनों के अंदर जो पर्शियन स्टेट अथॉरिटी है, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी जो है, और वो और ओमान और जो लिटोरल स्टेट्स हैं वो आपस में मिल के तय करेंगे कि यहाँ पे किस किस्म की फ़ीस हो सकती है, किस किस्म की सर्विसेज हो सकती हैं। इस वक्त मार्को रूबियो जब 3 मुल्कों के दौरे पर पहुँचते हैं, उसके बाद मसलसल ये जो MOU है इसको वो री इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसके नए नए वो मतलब निकाल रहे हैं, इसकी नई नई तहकीक कर रहे हैं, और उसके बाद से मसलसल सूरत हाल जो है वो ख़राब होती चली जा रही है। उस ख़राब होने वाली सूरत हाल में एक बहुत बड़ी जो कार्रवाई है वो लेबनान में डाली गई है, जहाँ पर फ्राइडे के दिन अमेरिका ने इसराइल और लेबनान के दरमियान में एक फ्रेमवर्क एग्री किया है, ईरान लेबनान की हुकूमत के दरमियान में और इसराइल की हुकूमत। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिस पे एक कोहराम मच गया है, लेबनान के अंदर भी, अमेरिका के जो लेफ्ट कैनलिस्ट हैं उनके दरमियान में भी, इसराइल के जो लेफ्ट कैनलिस्ट हैं उनके दरमियान में भी, कि ये एक बड़ी ही अनफेयर डील जो है वो लेबनान के ऊपर प्लेस की गई है। और मजाक ये है, मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर, किसी ने, शायद ट्विटर पारसी ने, किसी ने, ये मैरियो नोफल का एनालिसिस ये था अलॉन्ग विद एन ज्यूइश स्कॉलर, कि जो डील ईरान ने हासिल की थी लेबनान के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, वो तो बहुत सुपीरियर थी। उन्होंने तो लेबनान के लिए सब कुछ हासिल कर लिया था, बिकॉज वो डील ये कहती थी कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस अनकंडीशनली तौर पे सदर्न लेबनान से विड्रॉ करेंगे। लेकिन अब लेबनान ने खुद जो अपनी डील की है, ये कहते हैं जब आप सॉवरन ना हो तो ये आपका हशर होता है। चूंकि लेबनान सॉवरन नहीं है, तो लेबनान ने जो डील की है वो अपने मफादात के खिलाफ है, और उसमें कंडीशन ये है कि पहले लेबनान की अफवाज जो हैं, जो लेबनीज आर्मी जो है, आर्म फोर्सेस ऑफ लेबनान जो है, वो हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करेंगे। अब कोई बताए, कभी 50 साल से, तो 1970 से झगड़ा चल रहा है, 1980 से कर लें आप, तो 45-46 वर्ष में तो कभी लेबनीज आर्म फोर्सेस में इतनी कैपेसिटी नहीं हो सकी कि वो हिजबुल्लाह को डिसार्म कर सकें। तो कैसे हिजबुल्लाह को डिसार्म करेंगे? कहने में उनको $100 मिलियन दिए जा रहे हैं और चीज़ें दी जा रही हैं। तो किस तरह से
اندھا ہو کے لیبنان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اس ڈیل کے اوپر سائن کیے ہیں. ظاہر ہے کہ اس ڈیل کو وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے. وہ کہتے ہیں نا نامن کا نو من کا تیل ہوگا نہ راجا ناچے گی, اف آئی ایم کریکٹ ان ریمبرنگ دی فریز. تو بیسکلی نہ تو آپ ان کو ڈسارم کر سکیں گے, نہ پیس ہوگا, نہ اسرائیل کی فورسز جو ہے وہ لیبنان سے ودرا کریں گی. تو آپ ٹوٹل جو ہے وہ کھچڑی جو ہے وہ پکا دی گئی ہے. اور میں بھی آپ کو دکھانے لگا ہوں اس کی ایک دو چیزیں کہ یہ میں اگر آپ کی تھوڑا سا میں صرف آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی ایک دو چیزیں دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ ہیڈ لائن ہے پریس ٹیلی ویژن کی, ڈیسائزو رسپانس IRGC اسٹرائکس 8 US ملٹری انسٹالیشنز آفٹر رینیوڈ امریکن اٹیکس. اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں, یہ ایران کی پبلیکیشن ہے, اس میں آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ ایران کا کیا کلیم ہے, سینٹ کام کا کیا کلیم. لیکن یہ وہ پرنسپل چیز نہیں ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, ایک تو یہ دیکھ لیں ہیڈ لائن کہ یہ اسرائیل کا اخبار جو ہے حارث ہے, اس کی ہیڈ لائن ہے حزب اللہ چیف ریجیکٹس اسرائیل لیبنان ڈیل پشز فار فل IDF withdrawal. اور نام ان کا ہے نعیم قاسم. انہوں نے کہا کہ جو پورا کا پورا فریم ورک اسرائیل لیبنان فریم ورک ہے, یہ ایک ہیومیلیشن ہے, یہ ایک سرنڈر ہے نیشنل ساورنٹی کا, کالنگ ٹو ریپلیس اٹ ود US ایران. اور نے کہا جو US اور ایران کے درمیان میں پریلیمنری ڈیل ہوئی تھی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں, اور جس کو سوئٹزرلینڈ میں ری افرم کیا تھا JD وینس نے, وہ چیز ہمیں چاہیے. یہ کیا بکواس ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, بیسکلی انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. لیکن یہ دونوں چیزوں کو آپ سمجھیں تو میں نے ایسے ہی آپ کو کلرڈ ڈاکومنٹ دکھا دیا. اصل چیز یہ ہے, یہ دیکھیے یہ ایک انالیسس ہے, مڈل ایسٹ نیوز انالیسس ہے جو اسرائیل کے بڑے اخبار حارث میں چھپا ہے. اس کی ہیڈ لائن ہے دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اسٹرک ٹو کانٹریکٹنگ ڈیلز struck to, the Trump administration struck 2 contracting deals, Israel, Lebanon and US, Iran. Now what? 2 deals کی ہیں. اب ان دونوں ڈیلز کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ 2 deals backed by the Trump administration diverged into different strategies. Rubio, یعنی مارکو روبیو's deal sees Iran and Hezbollah sidelined from the regional arena. Vance's Switzerland MOU brings Iran and Hezbollah to center stage. Will one cancel the other, bringing all sides to total standstill? اس انالیسس کو اگر آپ پڑھیں گے, یہ حارث کا بہت لمبا چھوڑا انالیسس ہے, اسرائیلی انالسٹ کا یہ انالیسس ہے. اس میں آپ کو جو چیز اس کا میں آپ کو اس کی جسٹ بتا دوں, جسٹ اس کی یہ ہے کہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ یہاں پہ منافقت کر رہی ہے, دوغلا پن کر رہی ہے. مارکو روبیو نے ایک اور ڈیل کر لی ہے, ادھر سے JD وینس سے پہلے پریزیڈنٹ نے MOU پہ سائن کیے, اس کے بعد اس کو ری افرم کیا وائس پریزیڈنٹ JD وینس نے ایک سیکنڈ انڈرسٹینڈنگ کی جو پبلش تو نہیں کی گئی سوئٹزرلینڈ میں. لیکن اب مارکو روبیو نے اور ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے فرائیڈے کے دن لیبنان میں اور اسرائیل کے درمیان میں ایک ایسی ڈیل کروا دی ہے جو اس سے پہلے جو بھی ایران کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی وہ اس کی نفی کرتی ہے. تو یہ کیا پالیٹکس ہو رہی ہے, یہ اب اسٹیج پہ کہتے ہیں کہ دس از بیونڈ مائی پے چیک کہ میں یہ کہہ سکوں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. لیکن ایک ایسی کھچڑی پکا دی ہے انہوں نے. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہاں پر ایک بار پھر زائنس لابی, جس کے بارے میں پروفیسر جان مرشامر یہ کہتے ہیں کہ سڑک پہ اس کی پاپولیرٹی کمزور ہو گئی ہے, اسٹوڈنٹس میں, فیکلٹی میں, امریکہ کے لوگوں میں اس کی کمزور ہو گئی ہے. 60% امریکن ایڈلٹ جو ہیں وہ آج اسرائیل کے خلاف ہیں, اور 80% جو ڈیموکریٹس ووٹر ہیں رجسٹرڈ ہیں وہ بھی اسرائیل کے خلاف اس وقت پوزیشن لے رہے ہیں. نیو یارک کی پرائمریز کے اندر APEC کے سپورٹڈ تینوں کینڈیڈیٹ جن کو APEC نے بہت خرچہ کیا ہوا تھا وہ ہار گئے ہیں. اسی طرح کی صورتحال باقی سارے امریکہ میں ڈیولپ کر رہی ہے. لیکن جو گورنمنٹ اور ایگزیکٹو لیول ہے وہاں پہ لابی بڑی اسٹرانگ ہے, اور لابی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ٹرمپ کی ایران کے ساتھ ڈیل کو چلنے نہیں دے رہی. یہ بیسکلی کہانی. اب میں اس سے واپس آتا ہوں, میں لیٹ می کم بیک, میں تھوڑا سا آ جاؤں اور چیزوں کے اوپر. میں آتا ہوں کشمیر کی صورتحال کے اوپر. کشمیر کی جو صورتحال ہے, صورتحال پہلے میں ایک براڈ آپ کو پکچر دے دوں اس سے پہلے کہ بتاؤں کہ ابھی کیا ہوا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں. دیکھیے 5 جون کو جب پاکستان کی حکومت نے آزاد کشمیر کی حکومت کو استعمال کرتے ہوئے وچ از نائدر ہیئر نار دیئر, جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اوقات نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ کوئی اینٹی ہے ہی نہیں ہے, وہ بیسکلی ایسے ہی ہے, مطلب فوٹو کاپی ہے رکھی ہوئی. تو انہوں نے جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو انہوں نے کالا دم قرار دیا اور بین کیا, حالانکہ وہ ایک آرگنائزیشن تھی ہی نہیں, پولیٹیکل اینٹی, تو کالا دم کیا قرار دینا تھا, انہوں نے ایک تباہی مچانے کے لیے اس کو کالا دم قرار دے دی. اس کے بعد سے آزاد کشمیر کے پورے علاقے میں تن بدن میں ایک ٹینس صورتحال ہے. کبھی بھی صورتحال اس کے بعد نارمیلٹی کی طرف واپس نہیں آ سکی. وہاں کی بہت بے چینی پائی جاتی ہے, وہاں بہت ٹینشن ہے, بہت سے لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں, تمام زندگی جو ہے وہ تتر بتر وہاں پہ ہوئی ہوئی ہے. برطانیہ میں فار انسٹنس جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں آزاد کشمیری کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے, ویسٹ امریکہ میں بھی انہوں نے مظاہرے کیے, لیکن برطانیہ میں تو ہر الٹرنیٹ ڈے کے اوپر پاکستان کی ایمبیسی, ہائی کمیشن یا پاکستانی کونسلیٹ جو ہیں اس کے باہر کشمیری جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں. اور برطانیہ میں ہیں بھی میرے خیال 4 کونسلیٹ ہیں پاکستان کے, اگر 4 ہیں یا 5 ہیں, 4 تو ہیں کم از کم, کیونکہ ایک بریڈ فورڈ میں ہے,
پھر ایک برمنگھم میں ہے، ایک مانچسٹر میں ہے، 3 ہو گئے، ایک گلاسکو میں ہے، 4 ہو گئے، اور 5واں جو ہے وہ پاکستان کا ہائی کمیشن ہے۔ تو وہاں پہ مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی ایجنسیز، یعنی انفارچونیٹلی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جب لوگ مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ پھر ان کی تصویریں کھینچ لیتے ہیں، پھر نادرا کے ریکارڈس ان کو میچ کرتے ہیں، پھر پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر میں ان کے رشتہ داروں کو ڈھونڈتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو ہراساں کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اپنے لوگوں کو بٹھائیں، انہیں کہیں کہ جناب پاکستان کے، قوم کے اور مسلم دنیا کے اور بیت المقدس کے وسیع تر انٹرسٹ کے اندر آپ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے خلاف وہاں پر مظاہرے نہ کریں۔ 3 دن سے جو کھپ پڑی ہوئی تھی کہ جو خوراک کے ٹرک ہیں یا جو فیول اور ہے، جو گیس ہے، گیسولین ہے، اس کے ٹرکس کس نے روکے ہوئے ہیں۔ تمام لوگ جو اس کی تصویریں فوٹیج شیئر کرتے رہے، کبھی مری سے، کبھی کوہالہ سے، سڑکوں پہ جہاں ٹرک رکے ہوئے تھے، ٹرک والوں کے بیان لوگوں نے ریکارڈ کر لیے۔ انہوں نے کہا ہمیں پولیس جو ہے، پنجاب پولیس، وہ آزاد کشمیر میں داخل نہیں ہونے دے رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان کو بھوکا مارنا ہے، ان کو ابھی تک پریشر ڈالنا ہے کشمیریوں کے اوپر۔ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی آزاد کشمیر کے IGP صاحب نے، کیپٹن لیاقت نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ BBC کی سٹوری، BBC کی سٹوری آ گئی تھی ایک اردو کی، تو یہ جو BBC کی سٹوری ہے یہ بہتان ہے، یہ بکواس ہے۔ پاکستان کے فورن آفس، پاکستان کے منسٹری آف انفارمیشن نے بھی BBC کے خلاف کمپلینٹ لانچ کی، انہوں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا اس کے حوالے سے۔ لیکن وہ اگر فوٹیج دیکھیں آزاد کشمیر میں کوہالہ اور مری سے جانے والے راستوں کو آپ اگنور کر دیں، بیکاز یہ بندہ ناچیز جو ہے یہ میرپور میں ظاہر ہے بچپن گزرا ہے، تو میرپور سے جب بھی ہم آتے تھے پنڈی اسلام آباد کی طرف، تو دینا میں جو چوک ہے GT روڈ کا، جہاں سے ہم منگلہ کراس کرتے ہیں، برال کالونی کراس کرتے ہیں منگلہ کینٹونمنٹ کی، اور دینا کے چوک میں پہنچتے ہیں، بازار کراس کر کے وہاں سے پھر آپ رائٹ پہ ٹرن کرتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ پنڈی اسلام آباد جانے کے لیے، وہاں پہ لوگوں نے فوٹیج دکھائی، میں نے دیکھی ٹویٹر کے اوپر ٹرکوں کی۔ اچھا، اب کوئی بتایا کہ وہاں پہ ٹرک کون روک سکتا ہے؟ کیونکہ آزاد کشمیر میں تو ایکسپلینیشن یہ دی گئی ہے، ٹاؤٹس نے ایکسپلینیشن یہ دی ہے سرکار کے، کہ یہ جوائنٹ جو ایکشن کمیٹی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ انہوں نے ایسے کہتے ہیں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ ٹرک اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن کوئی بتائے مجھے، خدا کو حاضر ناظر جان کے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، کہ دینا کا جو چوک ہے وہاں پہ اگر ٹرکوں کی لائنز لگی ہیں، دینا کے چوک کے بعد کئی میل بعد آپ کا منگلہ کینٹونمنٹ آتا ہے، پھر آپ کہیں میرپور آزاد کشمیر کا پل کراس کرتے ہیں، وہاں پہ اگر ٹرک کسی نے روک کے رکھے ہوئے ہیں خوراک کے، اندر نہیں جانے دے رہے ان کو آزاد کشمیر میں، تو وہ تو صرف اور صرف پنجاب پولیس روک سکتی۔ یہ رجیم اس قسم کا ہے جو پاکستان کا ہے، شریف سرداری عاصم رجیم، کہ وہ جو میں نے ایک دفعہ مشہور میرا جملہ تھا، لوگوں نے اس کا ایک کلپ بنا دیا، پھر اس سے حالات میرے بہت ہی خراب ہو گئے، کہ یہ صبح اٹھتے ہیں فجر کے وقت سے نماز میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہر نماز سے پہلے پہلے یہ بے تحاشا جھوٹ بولتے ہیں، ہر 5 منٹ کے بعد جھوٹ بولتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے اس کو مانا جائے۔ ابھی میں نے ایک ٹویٹر کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی جس میں، ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ BBC والے جھوٹ بولتے ہیں، میں نے ایک دیکھی، اللہ خیر کرے، بہت ہی عجیب و غریب قسم کی میں نے ایک فوٹیج دیکھی، جس میں ایک بندہ ہے جو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ BBC کا راولا کوٹ کا نمائندہ ہے، وہ ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ میں نے ایک ایسی سٹوری پبلش کی تھی آزاد کشمیر میں جو حکومت کو پسند نہیں آئی، اس کے حقائق ٹھیک نہیں تھے، میں اس حوالے سے معافی مانگتا ہوں۔ اینڈ اپیرنٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ BBC کا نمائندہ ہے جو کہ معافی مانگ رہا ہے، اور اس کو انفیکٹ معافی منگوانے والے لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا بتانا ہے، اور ان کی طرف دیکھ دیکھ کے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے وہ معافی مانگ رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ فوٹیج کسی نے ویسی اسکٹ بنایا ہے کوئی، یا یہ اصل میں اس طرح کی فوٹیج ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ایک اصل فوٹیج ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اس وقت جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں، مطلب دس از بیونڈ ڈسکرپشن قسم کے ان کے حالات ہیں۔ اب لیٹسٹ ڈرامہ کیا ہے؟ لیٹسٹ ڈرامہ یہ ہے کہ ڈان اخبار کے اندر ہیڈ لائن ہے، وہ ہیڈ لائن یہ ہے کہ مظفر آباد کے جو ٹریڈرز ہیں اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ وہ پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم مس لیڈ تھے، ہم تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ تھے صرف اس لیے کہ بجلی کے نرخ اور آٹے کے نرخ اور گیس کے نرخ اور فلاں چیزیں جو ہیں وہ ہم ان میں انٹرسٹڈ تھے، لیکن یہ تو پتہ نہیں کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یہ تو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ تو افواج پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہمارا اب ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں انتظامیہ نے اور حکومت نے اور ایجنسیز نے یقین دلایا ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے، اس لیے ہم اپنی ہڑتال جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اور سنڈے کا دن جو اب پاکستان میں شروع ہو چکا ہے، اس دن سے ہماری ہڑتال مظفر آباد میں ختم ہو جائے گی۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، بیکاز جب بھی آپ ایک جھوٹا سسٹم ہوتا ہے جیسا کہ پاکستان کا سسٹم ہے، وہ کھڑا ہی جھوٹ پہ، اور پھر کہتے ہیں کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ مسلسل حکومت کی کہہ رہی تھی کہ حالات ہمارے بالکل ٹھیک ہیں، کوئی ہڑتال نہیں ہو رہی، کوئی اسٹرائک نہیں ہو رہی، اکا دکا لوگ کہہ رہے تھے۔ ابھی جب IGP کے
آزاد کشمیر کے IGP نے اپنی پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ حالات مکمل ٹھیک ہیں، راستے کھلے ہوئے ہیں، کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بازار شازار بھی کھلے ہیں، یہی امپریشن دیا۔ تو اگر یہ سب کچھ حالات ٹھیک تھے تو پھر اب آزاد کشمیر کے مظفر آباد کے ٹریڈرز اینڈ ٹرانسپورٹرز کی پریس کانفرنس کہ اب ہم اپنی ہڑتال ختم کریں گے بیکاز ہمیں حکومت نے مدد جو ہے وہ دے دی ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ کہا گیا وہ جھوٹ ہے، اس وقت جو کہا جا رہا ہے وہ بھی جھوٹ ہے، جو آگے کل کہا جائے گا وہ بھی جھوٹ ہوگا، اس کے اگلے دن جو کچھ کہا جائے گا وہ بھی جھوٹ ہوگا۔ انڈر دی سرکمسٹانسز ہم کس چیز کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ انہوں نے جو ایک انتہائی غیر دانشمندانہ پالیسی انلیش کی ہے آزاد کشمیر میں، جو پاکستان کے پرامن ترین علاقوں سے بھی پرامن ترین علاقہ رہا ہے گزشتہ 80 برس میں، وہاں انہوں نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں وہ مسلسل ٹینس ہے، خراب صورتحال ہے، اور انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال وہاں پہ پیدا کر دی ہے جس کے بارے میں اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ ابھی تک اس کا ایکٹ 1 چل رہا ہے اس ڈرامے کا، اس کا ایکٹ 2 جو ہے وہ ابھی ہمارے سامنے آنا ہے، جب کچھ سمجھ آئے گی تو ہم اس کے بارے میں مزید بات کر سکیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے کیا کچھ افیئرز ہیں اس پہ تھوڑی سی نظر ہم ڈال لیں۔ واشنگٹن میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک ڈیمونسٹریشن کی آج کے دن میں چند گھنٹے پہلے، کیپٹل جو ہل ہے، جو بیسکلی کانگریس کی بلڈنگ ہے، وہاں کے باہر انہوں نے ایک مظاہرہ کیا، اور اس میں ریزننگ ان کی یہ ہے کہ چونکہ واشنگٹن میں بہت مہینوں سے کوئی اس قسم کا ایونٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے اس ایونٹ کو انہوں نے آرگنائز کیا۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت بہتر آرگنائز ایونٹ نہیں تھا، بیکاز جو لوگوں نے جوائن کیا ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ نہیں آئے، اٹینڈنس بہت وہاں پہ کم تھی، جس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آرگنائزرز اس کو بہت بہتر کمیونیکیٹ نہیں کر سکے۔ لیکن اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے جو میرا خیال ہے آرگنائزرز کے کنٹرول سے باہر تھی، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان میں جو ایک مسلسل ہنی مون چل رہا ہے اور جو ایک رومانس چل رہا ہے ان کے درمیان میں، اس کی وجہ سے امریکہ میں لوگ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کچھ ہو نہیں سکے گا جب تک کہ اس رومانس کو طلاق نہیں ہوتی، جب تک یہ منگنی ان کی ٹوٹتی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس اور سینٹ میں بھی لوگ ابھی ذرا چپ ہی ہیں، گو کہ کچھ بل شل پاس ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جو ملٹری اسسٹنس ہے، ملٹری اسسٹنس جو پروگرام ہے امریکہ کا، اس کو ہیومن رائٹ کے ساتھ جوڑنے کے لیے کچھ بل پاس ضرور ہو رہے ہیں، مطلب پرپوز ہوئے ہیں، لیکن اوور آل جو ہے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اور وائس پریزیڈنٹ کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اسی قسم کے محبت کے تعلقات ہیں عاصم منیر کے ساتھ، تو پاکستان کی صورتحال پہ کوئی بہت زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ وجہ ہے کہ لوگوں میں کوئی بہت زیادہ اس کی اٹینڈنس نہیں ہے وہاں پہ۔ بہرحال شہباز گل صاحب نے تقریر کی، وہاں پہ قاسم سوری صاحب نے تقریر کی، سجاد برقی صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے ٹیکساس سے، انہوں نے بھی وہاں پہ تقریریں کی۔ انہی 24 گھنٹوں میں پاکستان تحریک انصاف میں ایک اور بھی ڈرامہ ہوا ہے۔ ان کی ایک مشہور ورکر یا خاتون لیڈر جو ہیں مشال یوسف زئی صاحبہ، انہوں نے ایک ٹویٹر سپیس کی۔ اب ٹویٹر سپیس تو لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس ٹویٹر سپیس کی خاصیت یہ ہے کہ اپیرنٹلی میں نے تو ٹویٹر سپیس ان کی نہیں سنی، لیکن جو لوگوں نے سنی ہے اور اس پہ جو بحث ہو رہی ہے کہ مشال یوسف زئی نے تمام حدیں پھلانگ کر دیں، پھلانگ لیں انہوں نے عمران خان کی بہنوں اور محترمہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں، عمران خان کی ہمشیرہ جو ہیں، جو ہر وقت بیچاری ہر ہفتے میں 2 دفعہ پہنچی ہوتی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، غدار ہیں، اور انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اور اس کے اوپر اب وقار خان صاحب جو میری لینڈ کے پریزیڈنٹ ہیں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے خاصے غم و غصے کا اظہار کیا اپنے ٹویٹ میں، اور ایک فلمینیٹنگ خوفناک قسم کی بحث جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے مشال یوسف زئی کے اس پورے کے پورے ٹویٹر سپیس کے حوالے سے۔ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر فرشتوں نے، پاکستان کی ایجنسیز جو ہیں، انہوں نے کئی قسم کے دھڑے پیدا کر دیے ہیں۔ یہ دھڑا ABCDEB کیا کہیں گے، ABCDEFGHIJKLFMNOPQRST، تو 26 27 30 قسم کے دھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور ہر دھڑے کا خیال ہے کہ میں ہی اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر قسم کا دھڑا ہوں، اور ہر دھڑے کا اپنا ایک کرنل ہے، وہ کرنل ان کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، آپ نے لیفٹ سے سلوٹ مارنا ہے، رائٹ سے سلوٹ مارنا ہے، ادھر چھلانگ مارنی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ دینی ہے، یہ ٹویٹ کرنا ہے۔ تو ساروں کا خیال ہے کہ ہم ہی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں۔ اصل میں یہ کٹھ پتلی کا ناچ ہے جو اسٹیبلشمنٹ مسلسل ان کو کھلا رہی ہے، مجھے تو کم از کم اس میں سے یہی سمجھ آتی ہے۔ بہرحال ایک بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ میں نے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا، میں نے گزشتہ شب ایک میں نے جس کو کہتے ہیں کہ ارلیئر ریلیز ویڈیو پیٹرین کے لیے میں نے ایک ویڈیو کی، جس میں میں نے حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کی جو قربانی ہے، جو مقام کربلا ہے، جو واقعہ کربلا ہے، اس کا میں نے ایک انالیسس پریزنٹ کیا کہ اس خالی جاوید گاندھی صاحب نے ہی اس کو اور طرح سے نہیں دیکھا، جو پاکستانی اوریجن بہت ہی ریسپیکٹڈ اسکالر ہیں، بلکہ اسلام کی دنیا کے تمام جو ہسٹورین اسکالر ہیں 9th سینچری سے لے کے 18ویں صدی تک، انہوں نے بائی اینڈ لارج جو سنی اسکالر ہیں، انہوں نے اس کو اسی طرح سے دیکھا ہے کہ ایک سیاسی مسئلہ تھا۔ لیکن
پھر شاہ ولی اللہ، پھر اس کے بعد شبلی نعمانی، اس کے بعد پھر علامہ اقبال، شاعر مشرق علامہ اقبال، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار اور بہت سے جو مسلمانان ہند ہیں، یہ برے صغیر ہندوستان پاکستان کے مسلمان ہیں، انہوں نے اس کو ری انٹرپریٹ کیا ہے، وہ میں نے ساری اس کی ایک ایکسپلینیشن دی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ رات کو بہت دیر سے یہ ویڈیو ریلیز کی گئی، اس کو بھی کوئی 50,000 کے قریب لوگوں نے دیکھا ہے جو میری پچھلی ویڈیو ہے، لیکن جب اس کو صرف 20,000 لوگوں نے بھی دیکھا تھا، جب میں نے صبح اس کو دیکھا، اور اس وقت بھی اس کے اوپر تقریباً 500-600 کامنٹ تھے، اس وقت اس کے اوپر 1100-1200 کامنٹس ہیں، لیکن نمبر میٹر نہیں کرتا۔ میں آپ کو شکریہ اسے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بہت محنت سے، بہت لاجیکل، بڑی ریشنل وہاں پہ آپ نے کامنٹ لکھے۔ آپ کے کامنٹس میں نے دیکھے ہیں، سارے میں پڑھ نہیں سکا، لیکن جو میں نے دیکھے ہیں میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ آئی ایم امپریسڈ کہ آپ کا اس میں کتنا انٹرسٹ بھی تھا، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کا کتنا نالج بھی تھا اس حوالے سے، اور کتنے ریشنل آپ نے کامنٹس لکھے ہیں ایک مشکل سبجیکٹ کے بارے میں، جو ایک ایموشنلی ڈیفیکلٹ سبجیکٹ تھا۔ اور میں اسی لیے ان ایشوز کے اوپر، حالانکہ مجھے مسلم ہسٹری جو ہے اس سے بے انتہا انٹرسٹ ہے، میں نے بڑا وقت لگایا اس کو سمجھنے کے لیے، لیکن میں اس کے اوپر جنرلی بات اس لیے نہیں کرتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس میں لوگوں کی ایک بڑی آئیڈینٹی اور ان کے ایموشنز جو ہیں وہ انوالو ہیں، اور کسی وقت بھی آپ لوگوں کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں بجائے یونائٹ کرنے کے۔ میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو کنسنسس پیدا کروں، ایشوز کے اوپر بہتر انڈرسٹینڈنگ میں پیدا کروں۔ تو میں نے بہرحال یہ ایک پیٹرین کی ویڈیو تھی جسے میں نے بعد میں یوٹیوب پہ ریلیز کیا۔ میں آپ کو ایک بار پھر ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں، ریمائنڈ آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جو پیٹرین کا پیج ہے، اسے آپ لوگ اسے جوائن کریں۔ یہ دیکھیے، یہ پیٹرن کی ویڈیو تھی، کربلا، حسین اور اسلام، اقبال سے جاوید گامدی تک، اسے آپ جوائن کریں۔ اس میں ابھی تک میں نے صرف 40 پوسٹ اس میں ڈالی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس قسم کی بہت سی علمی، ادبی اور فکری قسم کی جو ڈسکشنز ہیں، جو سوفیسٹیکیٹڈ اینڈ ڈسکشنز ہیں، جو پاپولر انٹرسٹ کی نہیں ہیں، جس میں بہت زیادہ محنت درکار ہے، اس کے لیے آپ کو ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم چاہیے، جیسے کہ آپ اس میں آئیں، آپ اس کے آ کے اسٹریٹجک انسائڈر بنتے ہیں، محض سپورٹر بنتے ہیں، یہ محض آپ اس کے ایک فری ممبر بنتے ہیں اپنی ای میل کے ذریعے۔ ایوری تھنگ از ویلکم، آپ کا ہر اسٹیپ جو ہے ویلکم ہوگا، اور میں اسے بہت اپریشیٹ کروں گا۔ اور ویسے بھی جو حالات اس وقت کر دیے گئے ہیں، جس طرح سے ہماری آواز جو ہے اسے مسلسل دبایا جا رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پوری صحافت کو، اگر آپ اس پیٹرن پیج کو جوائن کریں گے، یو ول بی ایبل ٹو سپورٹ مائی ورک اینڈ مائی ریسرچ۔ اس کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، میں ایسے تو اس کا لنک ہر دفعہ میں اس کے ٹاپ پن کامنٹس میں دیتا ہوں، لیکن لنک نہ بھی کھلے، all what you have to do is گلوبل سائٹ ہے پیٹرین کی، PATREON پیٹرین سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ اس کے سرچ باکس میں میرا نام لکھیں، آپ کے سامنے اسٹریٹ کی ویب سائٹ جو ہے وہ کھل جائے گی، اسے جوائن کیجئے۔ ابھی اتنا ہی، پھر بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔